अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबके लिए दुआ है कि आपके सब चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके दिल में रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत खास है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गेस्ट की कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और उनका जो करियर है वो बहुत खास है। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे भी सही, और इसके अलावा टॉपिक मकसद की तलाश है। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप सब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इसके ऊपर बात ना की हो, या इसके ऊपर या उसके इर्द गिर्द ये बात ना की जाती हो, या उसके दिल में ये ख्याल ना आया हो कि मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, मैं इधर इस दुनिया में क्यों हूँ। आपको आज पता चलने वाला है उन सब जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात का। और मैं सबसे पहले अपने गेस्ट को शुक्रिया अदा करूंगी। शकील अहमद मीर साहब हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, ऑथर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा सीईओ हैं JMN पाकिस्तान के और स्पॉटलाइट मार्केटिंग लिमिटेड के। मैं वेलकम कहती हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Rabia, thank you very much. Really appreciate it कि मैं बहुत अरसे से ये चाह रहा था कि आपके साथ गपशप हो, फिर आपके व्यूवर्स के साथ भी हो। तो चलें, टाइम का कुछ मसला हुआ लेकिन आखिरकार हम इकट्ठे हुए। थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डूइंग, स्पेशली आप यूथ के लिए जो कुछ कर रहे हो और दुनिया में जो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज कीप इट अप एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू जॉइन। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आपका माइक जो है वो म्यूट हुआ हुआ है। अच्छा, जी जी, जी मैं मेरा सॉरी, मुझे सवाल ये था, मैं कहती, हाँ जी, मैं ये कह रही थी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया और ऑनर दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो मैं इससे पहले कि हम मकसद की तलाश के ऊपर जाएं, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे होगा, पर मैं पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपका तारुफ। पाकिस्तान से आप हैं, आपका अपना सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये मैं जानना चाहूंगी। ओ यार, मेरी स्टोरी तो बड़ी दुखी सी है। नहीं, पाकिस्तान में जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ बेसिकली। वहाँ से फिर इंजीनियरिंग करने अपनी नौजवानी में यूटी लाहौर से पढ़ा हूँ। फिर वहाँ से मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में इधर यूके आया। वहाँ से अपनी जो मास्टर्स की डिग्री है वो कंप्लीट की। फिर स्ट्राथक्लाइड यूनिवर्सिटी से मैंने रिसर्च जो है शुरू की, और वहाँ से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था जिसमें मैं शामिल हुआ, जिसका मकसद ये था कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए बिजनेसेस हैं, उनके दरमियान और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो कोलैबोरेशन थी उसका मैं लीड था। और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ से। अल्लाह का करम हुआ, करते करते मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी थी वहाँ मैनेजरियल जॉब की ऑफर हुई, और ये सारा एक साल के अंदर माजरा हुआ। उसके बाद तरक्की करते करते फिर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा। फिर वहां से मैं लंदन मूव हुआ। यहाँ एक कॉर्पोरेट थी, वहाँ एक डायरेक्टर की जॉब जो है वो स्टार्ट की। लेकिन हमेशा से वो कहते हैं ना कि शुरू से मुझे था कि इस दुनिया में और बहुत कुछ है, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल हर इंसान के अंदर होता है। तो मैं खुश नहीं था, लेकिन मसलन ये था कि यार बचपन में कहा कि लोगों ने पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पढ़ भी लिया, जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं था। जैसे अंदर कुछ ख्वाहिश है कि कुछ बड़ा करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। सो एनीवे आई डिसाइडेड, यहाँ वो इस तरह के हालात पैदा हो गए ब्रेग्जिट की वजह से। आई डिसाइडेड कि आई विल डू माय ओन थिंग। सो फिर जिस समय मकसद की तलाश की बात कर रहा हूँ, वो मैंने 5 साल जो है रिसर्च में लगाए। उसमें मतलब एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मैंने कहा था कि अल्लाह ताला अगर तू है ना, मैंने अपनी रिसर्च करनी है खुले दिल से, अगर तू है तो सामने आएगा किसी ना किसी तरह से। तो एक ऐसी स्टेज थी कि यार ये क्या दुनिया है, यानी आप पैदा होते हो, अ, रोजी के पीछे लग पड़ते हो, पढ़ते हो, काम मिलता है, फिर बच्चे आ जाते हैं तो ये मुसीबतें नहीं खत्म, सोचें नहीं खत्म होती हैं, और एक दिन आप फौत हो जाते हो। और फिर आगे जन्नत और दोजख का सिस्टम है, तो कुछ उसकी समझ नहीं आती थी। तो खैर रिसर्च शुरू की क्वांटम फिजिक्स से, जो कि सबको मुश्किल लगती है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। उससे बहुत समझ आई कि कायनात है क्या। फिर
انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے, شخصیت کیسے کام کرتی ہے, اس پہ ریسرچ کی 2 سال لگائے. ٹاپ کے جو ریسرچرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بہت سمجھ آئی کہ انسان کی جو شخصیت جو ہم سمجھتے ہیں ہم ہیں کیا, وہ دماغ سے آتا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے. پھر پتہ نہیں کس طرح کرتے کرتے اسپرچویلٹی, رومی صاحب کی بکس پڑھی, پھر آہستہ آہستہ جو کرسچن اسپرچویلٹی ہے, پھر بدھزم ہے, ایون ہندوازم ہے, سب کو میں نے پڑھا, کمبائن کیا, اور مجھے پھر ایک دن لگا کہ اب سمجھ آئیے یہ زندگی کیا ہے, میں کون ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ایک آزاد پنچھی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی. جو دل آتا ہے بزنس شروع کرنا ہے وہ شروع کر دیتا ہوں, جو دل کی خواہش ہوتی ہے وہ کرتا ہوں. تو وہاں سے مجھے لگا کہ میری اصل زندگی شروع ہوئی ہے. اور ایک جو دل میں ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے, مجھے کسی قابل کیا ہے, تو میں جو خاص طور پہ پاکستان کا پیار ہے کہ وہاں کے لوگوں کو گائیڈ کر سکوں, چیک کروں, دیکھوں کہ ان کو کیا گائیڈنس چاہیے, ان کو بھی یہ ساری چیزیں بتا سکوں جو مجھے نالج ملا یا ایکسپیرینس ہوا, تو وہی اب میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہم لانچ کریں گے. اس کے علاوہ بزنسز بے شمار ہیں, کولیبریشن کرتا ہوں دنیا کے ٹاپ کے جو ایکسپرٹ ہیں آن لائن بزنس میں, یا جوائنٹ وینچرز ہیں وہ کرتا ہوں. تو بس اللہ کا کرم ہے, لیکن اندر سے ایک عام سا بندہ ہوں جو یہ سمجھ گیا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں. چلیں, long story and long journey, but you also find your purpose of life. And جب ہم مقصد, ایک ایسی زبردست بات ہے نا کہ یا ایک ایسی تلاش ہے, مجھے لگتا ہے کہ اندر سے انہی کو دی جاتی ہے جن سے خدا نے ایک بہت بڑے کام لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا واقعی. تو زبردست, ماشاءاللہ. اینڈ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ انشاءاللہ ضرور پاکستان کے بہت سے نوجوانوں کی اور بہت سے لوگوں کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اینڈ وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹ ایز ویل. اچھا, تو اب آتے ہیں ہم ٹاپک پہ. ہمارا ٹاپک بہت شاندار ہے, اور مقصد کی تلاش پہ جتنے بھی ہمارے جو ویورز ہیں سن رہے ہیں, جتنے بھی فرینڈس سن رہے ہیں, آج کا ٹاپک ہمارا ہے مقصد کی تلاش. تو آپ کا اس سے ریگارڈنگ کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ کیجیے گا. میں جب اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم کوشچنس کو, تو ایٹ دی اینڈ آپ کے کمنٹس کو بھی انکلوڈ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از پرپز اینڈ ہاؤ یو ڈیفائن اٹس میننگ. واٹ از دا میننگ ٹو یو؟ پہلے میں مقصد کو ڈیفائن کر دوں کہ زندگی کا مقصد ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے لیے شاید ملینئر بننا یا بلینئر بننا یہ ایک مقصد ہو, کچھ لوگوں کے لیے دنیا میں پازیٹیو چینج لے کے آنا یہ مقصد ہو, کچھ لوگوں کے لیے شاید ریپوٹیشن, شہرت یہ مقصد ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, وہ بس یہ جا رہے ہیں. سو دیر کین بی ڈفرنٹ ڈیفینیشن. ہاؤ آئی ڈیفائن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, جس طرح اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ تو ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی شے بیکار نہیں بناتا. ٹھیک ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشل ہے, وہ دنیا میں بڑے عظیم کارنامے اور کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پہچاننا, اپنی اصلیت کو پہچاننا, اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا, پھر اس کو دنیا میں سامنے لے کے آنا, یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اور یہی ساری گیم ہے اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو, 1000 میں سے شاید ایک انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اپنے ٹیلنٹ کو, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, جو بھی آپ کا بلیف ہے, آپ اس دنیا میں آئے ہو, you are here to realize your full potential and then change the world around you with that potential. اس میں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف آپ فرض کریں کہ لوگ پیسے کی طرف لگ پڑتے ہیں. اب پیسہ میں کہتا ہوں ضروری ہے, پیسہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا, لیکن پیسے کی کمی آپ کو غم ضرور دے گی. اگر آپ کے پاس اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا سکیں تو ظاہر ہے زندگی تکلیف میں گزرے گی. لیکن جب ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ پیسہ آتا ہے, تو پھر وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. خوشی, جو اصلی خوشی ہے, وہ صرف انسان میں اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھ جائے, اور جب وہ اپنے مقصد کو سمجھ جائے, اس کے حصول کی کوشش شروع کر دے. پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے پیشن کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اور پیشن کو فالو کرتے کرتے اسے پیسہ بھی ملتا ہے, اسے شہرت بھی ملتی ہے, اسے ہر دنیا کی جو ہے نعمت بھی ملتی ہے آٹومیٹکلی. سو مقصد, what is purpose of your life, that's how I define it. آپ کے اندر ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, اس کو اچیو کرنا, اس کو ریئلائز کرنا, یہ اصل مقصد ہے. اب ہوتا کیا مقصد کا پتہ کیوں چلتا؟ میں اس کو جو میں نے ریسرچ کی ہے, 3 سٹیجز ہوتی ہیں. 3 سٹیجز کیا ہوتی ہیں؟ فرسٹ جو سٹیج ہوتی ہے
وہ ہے خواب خرگوش. خواب خرگوش والی اسٹیج یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے, وہ کیا زندگی میں کر سکتا ہے. وہ جیے جا رہا ہے سوسائٹی کے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں نا اس کی بیس پر. وہ سسٹم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ چاچے مامے تائے جو ہیں پھر وہ یہ ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کالا ہے, گورا ہے, خوبصورت ہے, کیسا ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. لیکن وہ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. یعنی میں آسان زبان استعمال کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ نیورو سائنس میں نیورونز آتے ہیں. تو آسان زبان میں ایک کمپیوٹر کی طرح ہمارا دماغ ہوتا ہے, اور اس میں بچپن میں یعنی پہلے 7 سال تک جو ہمیں والدین, ہمارے بہن بھائی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے اسکول, ہمارے انسٹیٹیوشن, میڈیا ہمیں سکھاتا ہے وہ فیڈ ہوتا جاتا ہے. وہ جب وہ فیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. وہ اصل میں جب آپ نوجوانی کی عمر میں پہنچتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ میں ایسا ہی ہوں. یعنی آپ کی خوبیاں, آپ کی خامیاں, آپ کی شخصیت, آپ کی اچھائیاں, آپ کی برائیاں, آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کس قسم کی ہے, یہ سب کا سب آپ کو دیا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے. سو دیٹس ناٹ یو. موسٹ آف دا پیپل تھنک کہ وہ ایسے ہی ہیں, یعنی وہ ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں جس میں ہرگز سچائی نہیں ہے. یہ سائنس ہمیں اپروو کر کے بتاتی ہے. That's what was given to you by the society. اور سوسائٹی یہ جان بوجھ کے نہیں کرتی کیونکہ یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. یعنی ہمارے والدین کی طبیعت ان کے والدین نے کی تھی, ان کے والدین کی طبیعت تو کرتے کرتے بابا آدم تک بات چلی جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچے کو بٹھا کے کوئی بھی جو والدین ہیں یا اسکول میں یہ نہیں بتاتے کہ یار زندگی اتنی خوبصورت شے ہے, تم دنیا میں جو بھی کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو, اور یہ اس کا طریقہ ہے. یہ سکھانے کی بجائے اسے بتاتے ہیں نہیں بھائی تو نمبر لانے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑوسیوں کا جو بچہ ہے اس کے اتنے آگے ہیں تم فرسٹ آؤ گے. تو وہ ایک اور قسم کی دوڑ میں اس کو لگا دیتے ہیں جس میں کوشش یہی ہوتی ہے, یعنی یہ ڈیفائن ہی نہیں کرتے کہ کلیئرلی بتا دیں یار پیسہ بنانا ضروری ہے. اگر تو یہ ڈیفائن کر دیا جائے پھر کیا ہونا چاہیے, ہمارے سسٹم میں یہ ہونا چاہیے کہ پیسے بنانے کے طریقے اس کے ماڈیولز یا سبجیکٹ سب سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ بچہ جب نوجوان بنتا ہے اس کو پہلے طریقے پتا ہوں وہ پیسے کمانا شروع کر دے. نہ یہ بتاتے ہیں کہ پیسہ ضروری ہے, نہ یہ بتاتے ہیں کہ پیسہ ایک بہت بڑی بری شے ہے. یعنی ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جو امیر انسان ہے ان سے نفرت کرو, وہ اچھے نہیں ہوتے, وہ 2 نمبری کرتے ہیں سارے کے سارے. اور دوسری طرف ہمیں سب کانشیسلی پیسے کے پیچھے بھی بگا دیتے ہیں, اور بندہ پھر 40-50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور ساری زندگی گزار کے پیسہ مل بھی گیا پھر کہتا ہے یار میں نے زندگی کیسے گزاری. تو یہ ہے وہ پہلی سٹیج جہاں لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی نے جو انہیں سوچ دی ہے وہ ان کی اصلیت ہے. تو یہ ہے پہلی سٹیج. آپ اس پہ بات کرنا چاہیں پھر میں آپ کو نیکسٹ سٹیج بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس سو ڈیپ پوائنٹ. اینڈ ٹھیک ہے, اس تک پہنچنے کے لیے کہ ہم کون ہیں اور پھر ہمارا مقصد کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے, خوشی کیا ہے, زندگی کیا ہے. جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا نا کہ ہر چیز کی علیحدہ ڈیفینیشن ہے. میرے نزدیک وہ ڈیفینیشن شاید مختلف ہو جو آپ کی ڈیفینیشن ہے, یا جو سننے والا ہو اس کی ڈیفینیشن ہم سے بھی مختلف ہو. سو بٹ آن دا ہول اور اینڈ دا بیسک سیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ اب فرسٹ سٹیج پہ جو آپ نے ہمیں ڈیفائن کر دی, دوسرا سوال اس سے ریلیونٹ ہے کہ اس کو بھی تلاش کیسے کیا جائے. یہ تو ہمیں سوسائٹی نے بتا دیا. بالکل, فرسٹ سٹیج یہ ہے کہ فرض کریں آپ بیٹھے ہوئی ہیں, آپ پاکستان کی ایک نوجوان ہیں, فرض کریں میں ویسے مثال دے رہا ہوں, تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے فرض کریں آپ کا جو مشن مجھے بڑا پسند آیا کہ میں نے دنیا کی ٹاپ کی جو خواتین ہیں وہ 2023 آئی تھنک وہ بننا ہے. اب یہ ایک ویژن ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ فرض کریں باقی عام لڑکیوں کا اگر سوچیں یا نوجوانوں کا سوچیں تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں یار میں نے ڈگری کر لیا پتہ نہیں نوکری ملنی ہے یا نہیں. یعنی وہ ایک مظلومیت کی جو ہوتی ہے نا سچویشن کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کر رہی ہے. تو یہ پہلی سٹیج ہے جس میں آپ مظلوم ہوتے ہو, جس میں آپ خواب خرگوش جس کو میں کہتا ہوں اس میں سوئے ہوئے, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہو کون. سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے ریئلائزیشن. ریئلائزیشن کیا ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو دماغ کا نالج دیا, وہاں یہ سمجھ آتی ہے یار یہ جو ساری میری عادات ہیں, میں جو بھی سمجھتا ہوں, مجھ میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے, بزنس میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی, یہ سب کا سب یہاں فیڈ ہوا ہے کمپیوٹر کی طرح. بالکل ٹھیک ہے, لیکن
ریئلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کمپیوٹر میں اگر آپ کی یہ چیزیں فیڈ ہوئی ہیں آپ ان کو باہر کیسے نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی آسانی سے آپ اپنے دماغ کو ری پروگرام کر سکتے ہو. جب آپ ری پروگرام کرتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جو سوسائٹی نے مجھے بتائی. یعنی سوسائٹی نے مجھے بتایا کہ پیسہ کمانا بری چیز ہے یا بہت مشکل ہے, یا جو امیر ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں, یا زندگی میں تم کچھ بڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں سوسائٹی نے دی تھی, آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہو. تو دس اسٹیج از ریئلائزیشن. جب ریئلائزیشن آتی ہے, یہ تو سمجھ گئے کہ میں جو سمجھتا تھا میں کون ہوں وہ مجھے سوسائٹی نے دیا تھا, میں وہ ہرگز نہیں ہوں. لیکن اب نیکسٹ اسٹیج ہے, اگر میں وہ نہیں ہوں جو سوسائٹی نے مجھے بنایا تو میں ہوں کون. So that's the realization. وہاں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جس طرح آئنسٹائن کو جینیس مانتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, لیکن آئنسٹائن کے دماغ کے جو نیورونز تھے وہ ہر انسان کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کے 100 بلین نیورونز تھے, میرے بھی وہی ہیں, وہی بھی آپ کے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, اور دنیا کے جن کے قائد اعظم ہیں, پھر اب کسی بھی مثال لے رہے ہیں, ایلان مسک ہے یا آج کے جو بڑے لوگ ہیں, سب کے دماغ کی جو مشینری ہے وہ ایک جیسی ہے, صرف وہ استعمال کیسے کرتے ہیں اس میں فرق ہے. یہ سیکرٹ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دماغ اتنا پاورفل ہے. جس طرح آپ نے شاید تھنک اینڈ گرو رچ شاید پڑھی ہوا, نیپولین ہل کی جو بک ہے, بڑی زبردست ہے. وہ وہاں کہتا ہے تھاٹس بیکم تھنگز. یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں سوچیں آتی ہیں اور جس میں ایموشنز پیدا ہوتے ہیں. حقیقت اس کے الٹ ہے. جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ آف بینگ, وہ آپ کو زندگی میں ملتا ہے. یہ نیپولین ہل آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بدل دیں کہ میں نے زندگی میں بڑا کام کرنا, پھر پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہیں, تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی جو آپ امیجن کر رہے ہیں, جو آپ کا ویژن ہے. سو دیٹس دا سیکنڈ اسٹیج, ریئلائزیشن. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس اسٹیج میں, یار میری اسکل ہے کیا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی اپنی فرینڈز ہوں گی بچپن میں, جوانی میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو پتہ چلتا ہے یار اس میں یہ بڑا مزاقیہ ہے, یہ بڑا کرٹیکل سوچ رکھنے والا, وہ جو ہے نا بزنس ٹائپ بندہ ہے, یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی زبردست اسکل ہوتی ہے جس میں بندہ شائن کرتا ہے. تو جب آپ ریئلائز کرتے ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ کون سا اللہ نے دیا. پھر کوئی بہت زبردست قسم کا لکھاری ہے, رائٹر ہے, کوئی بڑا زبردست قسم کا انٹرپرنور ہے, کوئی زبردست قسم کا کامیڈین ہے, کوئی میوزیشین ہے. یہ جو ساری اسکلس ہیں, جب آپ ان کو ریئلائز کرتے ہو, اس کو تھوڑا سا پالش کرتے ہو, پھر پالش کر کے پھر اپنا آپ ٹارگیٹ بناتے ہو کہ جیسے آپ نے بنایا کہ میں نے دنیا کی جو خواتین ہیں اس میں ٹاپ پہ آنا. اب یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جو زندگی میں ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے, جو اچھائی ہے برائی ہے, وہ اصل میں حقیقت میں ایک چیز کے دو پہلو ہیں. کیونکہ اگر برائی نہ ہو تو ہم اچھائی کو بھی اس کو اپریشیٹ نہ کر سکیں. جیسے کہ اب کورونا کی وجہ سے سارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, زندگی کو بڑا عام سا سمجھ رہے تھے کہ یار کتنے پھنسے ہیں, گھر بیٹھنا پڑا تو پتا چلا یار میں باہر جاتا تھا, دوستوں سے ملتا تھا, اور بڑی ایکٹیویٹیز تھیں, وہ بڑی مزے کی تھی. تو وہ جب چیز چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. لیکن when you realize کہ یار یہ ٹیلنٹ ہے میرے اندر, جو مجھے سکھایا گیا تھا وہ سب کا سب غلط ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, وہ اب کرنا کیسا ہے, کیسے ہے, اور وہاں پہنچنا کیسے ہے, that's the third stage which is achieving your goals. So اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا, ہر ایک میں ٹیلنٹ موجود ہے, ڈفرنٹ قسم کا ہے لیکن ہر ایک میں ٹیلنٹ موجود ہے. اس کو استعمال کر کے پھر اس ٹیلنٹ اور اس مقصد پہ پہنچنا, یہ ہے اصل کامیابی, یہ ہے اصل حقیقت. اور اس میں مسئلے آتے ہیں, سب سے پہلے ہمارا اپنا دماغ روکتا ہے. فار ایگزامپل, اب آپ یہاں بیٹھی ہیں, ویڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے سے بات کر رہی ہیں. پاکستان کی کتنی لڑکیاں ہیں جو اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ وہ ویڈیو پہ آئیں, لوگوں کے انٹرویوز کریں؟ کیوں نہیں کرتی؟ ڈر ہے, خوف ہے, ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے, اور بیکاز آف دیٹ اسٹیپ یو آر ناؤ گیٹنگ اپرچونیٹیز. یو get to speak with so many amazing people, you get to collaborate so many different people. So you understand کہ وہ جو انسان کو جو ڈر ہوتا ہے یہ بچپن میں دیا گیا, جب یہ سمجھ آ جاتی ہے یار یہ تو ساری کہانی تھی, یہ پروگرامنگ تھی, یہاں جب وہ نکل جاتی ہے پھر آپ بنتے ہو آزاد پنچھی, پھر آپ بنتے ہو وہ علامہ اقبال والے کے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر, پھر اس طرح کا ٹارگیٹ سیٹ کرتے. so that's the next second stage. صحیح. اور اگر یہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا جائے نا
سوسائٹی پروگرام نہ کرے مائنڈ کو اور پہلے ہی بتا دیا جائے کہ آپ دنیا میں جو بھی چاہیں اچیو کر سکتے ہیں اور یہ راستہ ہے، یا کوئی بھی آپ راستہ، آپ کوئی ایک مقصد پکڑ لیں گے، کوئی ایک کام پکڑ لیں اور چلے جائیں تو وہ بچہ کر لے گا. ایسے ایسے میں نے کہانیاں پڑھی ہیں، مطلب کہ جیسے ایک سنگر کی کہانی تھی، مجھے سنگر کا نام بھول گیا، بٹ کیونکہ اس کا وہ پیشن تھا سنگنگ اور اسے گھر سے کچھ بھی نہیں ملا، مطلب غربت کا عالم تھا، لیکن وہ ایک چیز میں آیا، اس میں سٹک کیا اور آج پتہ نہیں وہ دنیا کا بڑا نام ہے. ایک جسٹن بیبر بھی ہے، بٹ وہ ایک دوسرا نام تھا، نام ذہن سے نکل گیا، بٹ اس کی مجھے کہانی یاد رہ گئی ہے. یہ سو اسی ساری طرح سارے لوگوں لاکھوں کی کہانیاں. اسٹوریز ایسی ہیں. جی جی آپ بولیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. سو اس میں ابھی آپ میں جو اپنے مثال دیں نا، فرض کریں آپ سوری مثال دے رہی ہیں جسٹن بیبر یا سارے ہیں یہ سارے. دیکھیں آپ اسکول میں جب آپ تھیں یا نوجوان ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لائک فائک، یعنی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، ڈاکٹر بنو، ہاں انجینئر بنو. اگر لائک نہیں ہو تو پھر بالکل وہ اکاؤنٹس میں ڈال دیں گے یا آخر میں آرٹس بچ جاتی ہے، جو سبجیکٹس میں آپ اسپیشلائزیشن کر کے تو آپ ٹیچر بن جاؤ گے، یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لچے گوار سے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں. ہوتا کیا ہمارے سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ وہ جو لچے گوار ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں یا کالج چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جا کے پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں جلدی گھس جاتے ہیں نا، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے بزنس کی، وہ اس میں پڑ جاتے ہیں، بس مگن ہو جاتے ہیں اور پھر ٹھیک ٹھاک وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں بناتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، یہی جو لائک فائک لوگ تھے وہ انہیں گنوار لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ شروع سے ہی، یعنی المیہ نا ہمارا. اب میں اس کو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ یہ سسٹم ایسے چلتا آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو جب وہ ویک اپ دے ریئلائز کہ یار یہ سسٹم تو بڑا عجیب سا ہے، میں اس کو چینج کروں، تو پھر وہ چینج آتی ہے. ہونا کیا چاہیے، بچہ پیدا ہو اس کو بتاؤ اسکل موجود ہے. اگر پیسہ ضروری ہے، ایک حد تک ضروری ہے، اس کو پیسہ کمانے کی ساری چیزیں. یعنی یونیورسٹی میں نے انجینئرنگ کی، وہاں کتنی تھی 30 سے زیادہ ماڈیول یا سبجیکٹس تھے. اس میں کسی میں بھی پیسہ کمانے کا طریقہ یا بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو باقی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کامیابی کیسے ملتی ہے، وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے. بالکل بھی ڈیفائن نہیں ہے. پھر ہمارا ریلیجن جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے، یعنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. عجیب بات ہے یار. محبت ایسی چیز ہے جو خود بخود ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو کسی کہوں کہ یار فلانے بندے سے محبت کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود بخود ہوتی ہے نا، وہ آپ فورس تو نہیں کر سکتے. یعنی یہ سمجھانے کے بجائے کہ اگر فرض کریں میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں، کیوں نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے شاید، یا اللہ کا جو امیج مجھے دیا گیا ہے کہ وہ مارنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، شاید اس کی وجہ سے میں گھبراتا ہوں، اس چیز کے بارے میں سوچتا نہیں. لیکن اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ماں کا پیار تم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنا پیار ہے، وہ 70 اور ہزاروں ماؤں جتنا پیار کرنے والا اللہ، سوچو کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر بندے کو، انسان کو آستہ آستہ ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ یس، یعنی وہ ایسا اللہ جو کہتا ہے کہ دل سے مانگو تو کن فیکون ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کہنا اور وہ ہو جائے گا. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. لیکن یہ نیکسٹ اسٹیج پھر ریئلائزیشن کے بعد آتی ہے مقصد کا حصول. وہ کیسے کرتے ہیں؟ یو آر لمیٹ لیس. یو اسٹارٹ ڈوئنگ. فیلئر سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اگین نپولین نے کہتا ہے کہ 3 قسم کے ڈر ہوتے ہیں انسان کے دل میں جس کی وجہ سے وہ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتا. ایک ہوتا ہے ناکامی کا ڈر، جو کہ سب سے گھٹیا ترین شے ہے. یعنی ناکامی میرے پیپرز میں ہوتی ہی نہیں. یعنی میں کچھ اگر کرتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوا تو میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے کچھ سیکھا کہ یہ چیز نہیں چلتی، میں دوسری ٹرائی کروں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے کلچر میں یہ حد سے زیادہ چیز عام ہے کہ یار میں لڑکی ہوں، میں کیمرے پہ آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، میں گھر سے باہر نکل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار میں تو مزاحیہ سا بندہ ہوں، میں سیریس باتیں نہیں کرتا، وہ میں نے کرنی شروع کر دی تو کیا کہیں گے. پھر میں اسپیکنگ، مجھے انٹرسٹ ہے لیکن اسپیکنگ میں کروں گا تو لوگ کہیں گے بڑا ماچا بنتا ہے. تو یہ لوگ اسی وقت باتیں آپ کے خلاف کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ اپنا مقصد پہچان کے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن میرا کیا کرائٹیریا یا میسج ہے، آئی ڈونٹ کیئر. مجھے اندر سے میری آواز آئی ہے کہ یہ کام کر، یہ اچھا کام ہے،
میں وہ کروں گا چاہے آپ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے. آئی ڈونٹ کیئر. اوکے میں اسٹرانگ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا, انگلش میں پتا ہے وہ رومانی میں نکل جاتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ کیئر کہ دنیا کیا کہتی ہے. اگر میرا اللہ سے رابطہ ہے, دوستی ہے اس سے, مجھے اپنے مقصد کا پتا ہے, میں وہ کرنا چاہوں گا, وہ میں کروں گا. یعنی بعض دفعہ میں یہ کرتا ہوں کہ فرض کریں اس طرح کی کوئی ویڈیو ہم اچھی بنائیں, میں اس کو پروموٹ کروں گا اپنے پیسے لگا کے. لوگ کہیں گے یار یار اس کو ایڈورٹائز پہ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کیوں نہ کروں یار. ہر قسم کی گھٹیا پروڈکٹ جو ہے وہ لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. ایک اچھی چیز میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں, ایک میسج عام کر رہا ہوں, تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط چیز ہے. سو اٹس دا مینٹالٹی. So the third stage is when you realize you're limitless. Literally you're limitless. You can achieve anything. آپ پھر اس پہ نکل پڑتے ہو, پھر آپ لگاتار کوشش کرتے ہو. ناکامی اور کامیابی کا مطلب بدل جاتا ہے. وہاں جب آپ پہنچتے ہو تو پھر چھوٹی موٹی جو رکاوٹیں آتی ہیں, یعنی میں تو مزے لیتا ہوں. یعنی میں تو کئی دفعہ ایسے کرتا ہوں کہ کوئی ایڈونچر کے لیے چلو یار آج اس طرح کی شخصیت بن کے دیکھتے ہیں, کوئی ایڈونچر کرتے ہیں, کوئی شغلی کام کرتے ہیں, یا یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ فریڈم جب ہماری وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے نا جس میں ہم مظلوم ہوتے ہیں, وہ کبھی نہیں آ سکتی. سو دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹیلنٹ, realize that talent, achieve your goals. That's the real success in your life. So that's my definition and that's my method. گریٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سوال کا راستہ لینا پڑے گا. آپ کو سوال کرنا پڑے گا ان تمام ایگزسٹنگ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کو سوال کوشچن کرنا پڑے گا. اگر آپ بلائنڈلی فالو کریں گے تو مے بی آپ ڈھونڈ نہ پائیں کون ہے آپ, کیوں ادھر ہیں اور مقصد کیا ہے. تو سوال سے جو راستہ اسٹارٹ ہوگا وہ آپ کو سرچ کی طرف لے جائے گا, نوئنگ کی طرف لے جائے گا, جیسا کہ شکیل بھائی نے بتایا. پھر ریئلائزیشن کی طرف آپ جائیں گے اور دین یو کین گو فار یور اچیونگ فار یور گولز. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. میرا نیکسٹ آپ سے کوشچن ہے, اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو جانا, جو سمجھا اور جو وزڈم آپ نے پایا اور جو پڑھا اور پھر ڈھونڈا اپنے اندر, تو یہ جو مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بلڈ کر کے ہمارے اندر رکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس بندے سے یہ کام لینا ہے, اس زندگی یہ آگے جا کے یہ کام کرے گا. یا کچھ لوگ بعد میں آ کے ریئلائز کرتے ہیں, جیسے کہ ہم قائد اعظم کو دیکھ لیں, یا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوچا ہوگا کہ بھائی اس کے اندر ان کے اندر رکھ کے بھیجا ہوگا, اور پھر بعد میں پوری جو کائنات تھی ان کو تمام ویسے ایٹموسفیئر دیا. یا انسان کی خود کی ولنگنیس کا بھی ہوتا ہے کچھ اس میں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر ایک کو ایک ٹیلنٹ, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دے کے بھیجتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ریئلائز کر چکی ہیں کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے. مجھے اپنے سارے ٹیلنٹس کا پتا ہے. یعنی میں یہ سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں یار لسٹ بناؤ, کن کن چیزوں میں آپ بالکل نکمے اور کن کن چیزوں میں آپ زبردست ہو. تو وہاں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ ہے کیا. یا کچھ لوگوں میں ایسا ہے جس میں دنیا کی خدمت, یعنی چیریٹی کا جس طرح لوگوں کو ہوتا ہے, دوسروں کو خوش کر کے ان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ ہر کسی کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ فرض کریں میں یہ کہوں کہ مجھے لوگوں کی خدمت کر کے مزہ آتا ہے. فرض کریں میرے پاس کوئی آتا نہیں, یار میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں یار خدمت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو اپنی جان لگاؤ, جا کے سڑکوں پہ جا کے غریبوں کی بوڑھوں کی مدد کرنا شروع کر دو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملینئر بن جاؤ. وہ کہتے ہیں یار کس الٹی طرف مجھے لگا رہا ہے. میں کہتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں یار اگر آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں نا خود کھانے کے لیے, آپ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو. جب آپ خود ملینئر بن جاؤ گے پھر آپ ملینز آف پیپل جو ہے نا ان کی مدد کر سکو گے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو آپ کا سوال کہ کیا یہ بلٹ ان ہوتا ہے, بالکل بلٹ ان ہوتا ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی فریڈم کی سٹیج بھی آتی ہے. میں اسپرچویلٹی پہ جان بوجھ کے نہیں جا رہا کیونکہ وہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے, ہمارے 2 دن لگ جائیں گے, لیکن میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, وہ کسی دن ڈسکس کریں گے. ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے جو مالک کائنات ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ریلیجنس کے لیے وہ ایک ہی طرف پوائنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اس بھگوان کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی جیزس, کوئی کس طرح کے نام لیتے ہیں. لیکن ایک ریالٹی ہے جو کوانٹم فزکس بھی پروو کرتی ہے, آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. جب وہ لنک بن جاتا ہے, جب دوستی ہو جاتی ہے, پھر نہ صرف جو آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو اور کچھ بھی کرنا چاہو. یعنی میں کہوں جی میں نے مارکیٹنگ کا گرو بننا ہے دنیا میں اور میں نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں لگ پڑوں, کوشش کروں, 6 مہینے لگیں گے, 3 مہینے لگیں گے, اور میں کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے. تو وہ جو فریڈم کی سٹیج آتی ہے نا, جب میں سٹیج 3 کی بات کر رہا ہوں, مقصد کے حصول کی, وہاں جب آپ پہنچتے ہو تو یو ریئلائز کہ یو کین ڈو اینی تھنگ. سو یا دیر از بلٹ ان سسٹم, پر
جب آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا انسانی دماغ 5 سے 10% استعمال کرتے ہیں. امیجن لوسی ایک انگلش فلم ہے جہاں دکھاتے ہیں کہ وہ لوسی جو 100% استعمال کرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے غائب بھی ہو جاتی ہے، یعنی ہر جگہ وہ موجود ہوتی ہے، اس کے پاس ایسی پاورز آ جاتی ہیں. So I'm not saying that you get that kind of powers, but I'm saying you have unlimited inner power which you can show the world with different projects. So limitless. Simple answer is you are limitless, you're genius. Realize this. جو سوسائٹی بتاتی ہے، آپ نے کوشچن کی بات کی، آپ اگر کوشچن نہیں کرتے دین آپ سوئے ہوئے ہیں. سمپل سی بات ہے. کیونکہ سوسائٹی سائنس اور ریسرچ کے لحاظ سے ہمیشہ 100 سال پیچھے ہوتی ہے. جب نیوٹن نے کہا تھا کہ گریوٹی ہے، اس نے اپنے لاز بتائے تھے تو لوگ بلیو کر رہے تھے اس وقت کہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہے، وہ گول نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آج کی جو سوچ ہے نا جس کو آپ نارم کہہ رہے ہیں، وہ اصل جو سوچ ہونی چاہیے اس سے 100 سال پیچھے ہے. سو یو ریئلائز دس. کوشچن کرنا شروع کریں. یعنی میں نے کوشچن کیا، میں نے اپنے ریلیجن کو کوشچن کیا. میں نے یہ کہا کہ یار میری جو یہ مجھے بتاتے ہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، جب تک میں اوپن نہیں ہوا، میں نے کھل کے سوال نہیں کیے، میں نے 5 سال ریسرچ میں لگا، مجھے سمجھ نہیں آئی. سو یو ہیو ٹو کوشچن. دیٹس the first thing you have to do. یس بیوٹیفل. اینڈ ہر کسی کی جرنی بھی مختلف ہے اور ہر کوئی سے مختلف، حالانکہ سوال سارے ایک جیسے کرتے ہیں، مطلب خدا کے لیے سوال سب نے کیا ہوگا جب اسٹارٹ کیا ہوگا، لیکن کتنی خوبصورت دنیا ہے اور کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ ہر کوئی وہ ڈفرینٹ پاتھ سے ایک اس اینڈ تک پہنچ جائے گا جہاں وہ مل جائے گا جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، چاہے وہ خدا ہے، اپنا مقصد ہے، اپنا آپ ہے، جو بھی ہے. واو دس از ویری بیوٹیفل جرنی. اچھا اور اب مجھے میں آخری چیز ایڈ کر دوں. جو خدا کی آپ نے بات کی، خدا کو سمجھتے ہیں کہ خدا سے دوستی کا اصول یا اس تک پہنچنا یہ ایک ہائی وے ہے، یعنی سنگل روڈ ہے، اور وہاں ہماری منزل ہے جہاں ہمارے اللہ سے دوستی ہوگی، آشنائی ہوگی. لیکن اللہ ایک اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے روڈ کے آخر میں. اللہ ایک جنکشن ہے، اس پہ ہزاروں سینکڑوں راستے آتے ہیں. کوئی میری طرح ریسرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے، کوئی محبت میں اسے ناکامی ہوتی ہے تو اس ذریعے وہاں پہنچتا ہے، کوئی ناکامیاں زندگی میں پا کے کسی کو، جس طرح ایک بک منسٹر فلر ہے، وہ دنیا کا عظیم ترین انوینٹر تھا. وہ خودکشی کرنے لگا تھا اپنی زندگی سے تنگ آ کے، لیکن جو ہی خودکشی کرنے لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں سب سے زندگی کی جو قیمتی چیز ہے، جو میری زندگی ہے، میں وہ دینے جا رہا ہوں. کیوں نہ میں آج سے اس زندگی کی فکر ہی ختم کر دوں، اور جو دل میں آتا ہے، جو اندر سے مجھے میسج آتا ہے کہ یہ کر، میں وہ کرنا شروع کر دوں. اس نے اس دن سے وہ کیا اور دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، انوینٹر اور انٹرپرنور بن گیا. تو یہ میں چیز بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ریئلائز کرتے ہو، کئی لوگوں کے لیے صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے ریئلائز ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ اس کا سسٹم ہے، وہ جانے. لیکن دنیا ہے اصل میں گیم ہی. ایک ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو شاید پتا نہ ہو، لیکن بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ پروو نہیں کر سکتے کہ یہ جو ساری زندگی ہے، ہماری دنیا ہے، یہ واقعی حقیقی ہے یا یہ صرف ایک ہمارے دماغ میں گیم چل رہی ہے کمپیوٹر کی طرح. ٹھیک ہے. آپ اگر فرض کریں، میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا کہ میں واقعہ بتایا، میں نے کہا میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں مجھے زندگی کے ساتھ ایسا واقعہ تھا کہ ڈینجر تھا. ٹھیک ہے. مجھے کوئی میرے پیچھے لگا ہوا تھا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں بڑا ڈرا ہوا تھا، لیکن ایک دم میری آنکھ کھلتی ہے. میں نے شکر کیا اللہ کا، یار یہ خواب تھا، کوئی حقیقت میں مجھے نہیں ماننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر صبح ہوئی، میں اٹھا، لیکن ایک بڑی عجیب ہے، وہاں سے میرے اصل سوالات شروع ہوئے تھے زندگی میں. ہوا یہ کہ جب میں پہلے خواب سے باہر آیا تھا تو میں اپنے کمرے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں آنکھ کھلی تھی میری. لیکن صبح جب میں اٹھا، میں یونیورسٹی میں تھا. سمجھ ہوا کیا وہاں پہ؟ مجھے خواب کے اندر ایک خواب آیا. یعنی پہلا خواب مجھے یہ آیا کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے بستر پہ ہوں. اس خواب کے اندر مجھے خواب آیا کہ میرے پیچھے کو لگا، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا. تو یہاں سے میں نے سوچنا شروع کر دیا، یار جب میں خواب میں ہوتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے. جب میں خواب سے باہر آتا ہوں تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک دن جب اصل میں لوگ مرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی آنکھ کھلتی ہو. یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں خواب آ رہا ہے. پھر ورچوئل ریالٹی. یعنی آخری مثال، مجھے پتا ہے کہ ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں. 14 بلین سال پہلے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ کائنات وجود میں آئی. ہمیں اتنا عرصہ لگا اس لیول کی انٹیلیجنس پہ پہنچنے کے لیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں 10 سال پہلے موبائل اور ٹیکنالوجی کی کیا حالت تھی، آج سے وہ کتنے گنا بیکار تھی. ٹھیک ہے. آپ یہ صرف یہ سوچیں 10 سال بعد کیا ہوگا.
پھر یہ سوچیں کہ 100 سال بعد کیا ٹیکنالوجی کا حال ہوگا، کس لیول پر، پھر یہ سوچیں کہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، 1,00,000 سال کے بعد کیا ہوگا. سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اور یہ 100% بات ہے کہ اور مخلوقات موجود ہیں، لیکن وہ ہم سے بلینز آف ایئرز اہیڈ ہیں. ان کی ٹیکنالوجی کا کیا حال ہوگا، بہت زیادہ یہ بلیو کرتے ہیں ہم ایک سیمولیشن ہے. اینی وے دس از ریلی کمپلیکیٹڈ. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، مقصد یا سمجھو اپنا مقصد، کچھ بھی کر سکتے ہو. میں یہی کہتا ہوں کچھ بھی کر سکتے ہو. یہ بیکار سی زندگی جینا چھوڑو، اپنے مقصد کو تلاش کرو، اس کی طرف بڑھو. میں آپ کا ساتھ دوں گا، دنیا بالکل بدل جائے گی دنوں کے اندر. اچھا جی، میرے 200 اور ہیں آپ سے، اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. میری مجھے یہ بات ہے، اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا بھی رہے تھے کہ مقصد کو ریئلائز کرنا اب ہر کوئی ایک ٹائم میں نہیں پہنچتا. ایسا نہیں ہے کہ ایج فیکٹر ہے جی، آپ اس ایج میں جائیں گے، آپ وہ ڈفرینٹ ٹائم میں آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کہتے ہیں او کہاں ہے آپ. تو یہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو ریسرچ کی اس میں آپ نے کیا پایا کہ کچھ لوگ تو بہت لگی ہوتے ہیں، بہت انیشیل لیول پہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میں ادھر ہوں تو کیوں ہوں، تو کچھ لوگوں کو دیر سے پتہ چلتا ہے. سو یہ کیا ہے، اگر آپ دیر سے ریئلائز کرو تو آپ کو گلٹی محسوس ہوتا ہے کہ یار کہاں کھپ گیا میں، کتنے میرے سال ضائع ہو گئے، یہ تھا اصل راستہ، یہ تھا اصل میں، اور یہ تو میرے لیے اتنا آسان تھا، پہلے پتہ چلتا تو میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا. تو اس کے بارے میں بتائیں. نہیں دیکھیں، وہ یہاں پہ وہ سوچ آتی ہے، ایک ہمارے اندر ہوتی ہے ایگو، ایک نفس جس کو اردو میں کہتے ہیں. تو وہ جو فرض کریں کسی کو 40 سال کی عمر میں سمجھ آئی ساری چیز کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میں نے تو 40 سال اپنا ستیہ ناش کر دیا. یہ بات نہیں ہے. جب آپ ریئلائز کرتے ہو the existence itself is the most beautiful thing in the world. آپ دنیا میں ویسے مقصد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن بلینئر ٹریلینئر بن جاؤ اور ایک غریب بچہ یا بندہ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا آپ کمپیئر کرو گے تو ہو سکتا ہے غریب کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ خوشی ہو. سو اس سسٹم جو کائنات کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ سارے راز وہی جانتا ہے. ہم بھی جان سکتے ہیں لیکن وہ ورڈز میں بیان نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں نا. ابھی یہ لینگویج کتنا عرصہ ہوا ہے اس کو لینگویج کو بنے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک بہت لمیٹڈ ریالٹی ہے جو میں نے ریسرچ سے دیکھا کہ اس وقت جو انفارمیشن موجود ہے نا دنیا میں، وہ ان لمیٹڈ انفارمیشن ہے. انفارمیشن میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ پوٹینشیل جو دنیا میں ہے. لیکن ہماری جو سینسز ہیں 5 سینسز، وہ ہمیں 1% سے بھی کم دکھاتے ہیں. ہم غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1% ہے یہی زندگی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پہلے آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں. اس کے پیچھے یا میڈیٹیشن کرتے ہو آپ، جن جن جگہوں پہ پہنچ جاتے ہو، جو کچھ ہوتا ہے، that's a different reality. So جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے تو آپ کو یہ نفرت نہیں پیدا ہوتی اپنے آپ میں، یار میں پہلے کیوں نہیں جاگا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ what can I do with my life. ہزاروں اگزامپلس موجود ہیں. 80 سال کے بندے جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے تو وہ زندگی میں بڑا کچھ کرتے ہیں. نہ بھی کریں یار، آئی ڈونٹ کیئر. لائک میں کل میری چھٹی ہو جاتی ہے یا ابھی میری آنکھ بند ہو جاتی ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ میں نے زندگی میں اچیو کیا نہیں کیا. سب سے بڑی چیز یہ تھی آئی ریئلائز I am something. I realize اس کو پیدا کرنے والی جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ ایک اور قسم کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے دوستی کا. So if someone realizes at age of 40, 50, 10, whatever stage you are, سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ مجھے ریئلائز ہوا. نیکسٹ ابھی اٹھو اور شروع کرو، اپنا جو مقصد ہے اس کو ریئلائز کرو، اس کی کوشش شروع کرو. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ اب مقصد کی کوشش شروع کرتے ہو تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ 1000 بندے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، میں ایک جاگا ہوں. جب آپ کمیونیکیشن کرنے کو، یہ بڑے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، تو ان 1000 بندوں کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں، آپ سے بات کروں کیونکہ آپ کو پہلے ہی سمجھ ہے. پھر آپ کے جو ویورز دیکھتے ہیں ان کو شاید ان چیزوں کو پہلے انٹرسٹ ہے، وہ اس راستے پہ پہلے ہی سمجھ لیں کہ ان کا سفر جاری ہو چکا ہے. لیکن یہی بات میں پورے پاکستان کی پاپولیشن سے کروں تو شاید 1% کو بھی سمجھ نہ آئے. So when I speak with them, I use different language. میں کہوں گا 1,00,000 ایک مہینے میں کیسے کماتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے گی. لیکن میں یہ کہوں کہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر کے
اور اللہ سے دوستی کر کے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے وہ شاید بہت کم. بلکہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, میں نے کہا کئی دفعہ میں شوگر لگاتا ہوں. ایک میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ 1 لاکھ والے 1 لاکھ مہینے میں کیسے کماتے ہیں. پھر ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی یعنی ایک ہی ٹائم پہ کہ اللہ سے دوستی اس کے ذریعے منٹوں میں کامیابی کیسے ملتی. میں نے دونوں کو لگا دیا. میں نے کہا چیک کرتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ جو 1 لاکھ والی تھی نا, اتنے لائکس ملے اس کو, اتنے ویوز ملے, اور جو دوسری والی تھی وہ اسی طرح پڑے رہی, کچھ لوگوں نے اسے دیکھا. سو یو ہیو ٹو ریئلائز آل دیز تھنگس. جب آپ جاگتے ہو doesn't mean کہ ایوری ون ہیز ریئلائز اور ایوری ون آپ کو کہے گا وہ زبردست, بلکہ مخالفت شاید زیادہ ہوگی. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس ایج میں ہوتے ہو, بی ہیپی, ریئلائز کیا اور نکل پڑو جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر لگے رہو گے تو جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا اس سے بھی زیادہ ملے گا. سو دیٹس what I want to say in the end. So you realize, I don't know if you have any more questions. If you have, I'd be more than happy to answer. اچھا, صحیح, یہاں تک ہم پہنچ گئے. صحیح, جو لاسٹ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی وہ یہ کہ ریئلائزیشن آپ کو جب بھی ہو, آپ اٹھیں, ہمت کریں اور بس لگ پڑے نا, جائیں اپنے راستے کی طرف جائیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اب مجھے دوسری بات بتائیں کہ اب ہم نے ریئلائز ہو گیا, ہم اس راستے کی طرف آ گئے, ہم چلنا بھی سٹارٹ ہو گئے. اب رستہ تو بڑا دشوار ہے بھائی, اس میں آگے اتنی دشوار ہے, وہ تو ایک پوری زندگی مانگتا ہے. اتنا صبر ہے نہیں, اور اتنا جو ہے نا جستجو ہے نہیں, اتنا اندر وہ نہیں ہے پوٹینشیل. اب وہ بندہ اس جرنی پہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ ٹو بی اسٹے یہ تو ڈیپینڈ کرتا کنسسٹنٹ ہے, the path that he chooses. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے. اب مقصد فرض کریں آپ کی, اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ میں نے دنیا کی ٹاپ کی وومن انٹرپرنور بننا ہے, تو فرض کریں کوئی 50 سال کی عمر میں عورت جا کے جاتی ہے اور وہ پھر کہے کہ یار میرے پاس تو ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں, سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ اینڈ جو گول ہے وہاں پہنچنا ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یو ریئلائز یو آر اسپیشل. ایوری ون از اسپیشل. یو ریئلائز آئی ایم اسپیشل اینڈ آئی کین ڈو بگ تھنگز ان لائف. دیٹس دا نمبر ون. سب سے بڑی خوشی کی, سب سے بڑی سیٹسفیکشن کی بات یہ ہے. پھر میں نے گول سیٹ کیا. اب گول سیٹ کرنے سے دیکھیں, آپ اگر سوئے رہتے, آپ کا ٹارگیٹ ہے نا کہ میں نے دنیا کی نمبر 1 خاتون بننا ہے. فرض کریں آپ ناکام ہوئی, آپ نمبر 1 نہیں بن سکیں, ٹھیک ہے, آپ 99 نمبر پہ آ گئی یا 1000ویں نمبر پہ آ گئی. اب اس کو کمپیئر کرو, اگر آپ جاگتی نا, اگر آپ نے یہ ٹارگیٹ ہی نہ سیٹ کیا ہوتا تو آپ کیا ایک کام سے کسی اسکول کالج میں شاید پڑھا رہی ہوتی, شادی ہوتی, 2 بچے ہوتے, پھر 60 70 80 سال کی عمر میں فوت ہو جاتی. یعنی آپ نے مقصد کا تعین کیا کہ میں نے ٹاپ کی بننا ہے, اور شاید اگر کامیابی نہ ہوئی پھر بھی آپ 1000 نمبر پہ ہو, 500 نمبر پہ ہو, 99 نمبر پہ ہو, تو یہ سمجھ کرو, اس کو کمپیئر کرو کہ وہ جو دوسری میری زندگی تھی اگر میں یہ ریئلائز نہ کرتی تو اس کے مقابلے میں تو یہ بھی کروڑوں درجے بہتر ہے. تو اس چیز کی سمجھ آتی ہے. باقی کامیابی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا مقصد, ہم نے مقصد کی بات, یہ ویڈیو ہے مقصد پہ. کامیابی کیا ہے یہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. کامیابی میرے لیے یہی ہے کہ realize who you are, realize what your potential is, what your talent is, then go utilize it. But when you utilize and implement different steps, وہاں کیا ہوتا ہے, آپ کو عام لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ نے ان کو یہ گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں ڈیل کرنا, یار آپ تو لوگ سوئے ہوئے ہو, because if you are special, they are special as well. Okay, صرف ان کو ابھی یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو جو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ بالکل آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ خوشی یا غم یا جو 2 ایکسٹریم ایموشنز ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزٹ ہیں. یعنی ہماری کوشش کیا ہے سب کی جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں کہ دنیا سے غم ختم ہو جائے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کو دنیا سے مٹا دو گے کیا ہوگا, یہ ڈفرنٹ قسم کا ٹاپک ہے. کیا ہوگا, جو پازیٹیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ انسان کو پتہ کیسے چلتا ہے, غریب ہے which let's say is negative, تو امیر ہوگا تو پتا چلے گا کہ میں اب امیر ہوں, خوشی ہوگی. اگر غربت ہی نہ ہو, یعنی ہم کیا کریں, پوری دنیا کی آبادی کو $1 بلین دے دیں, ایک جیسے گھر دے دیں, ایک جیسے خوبصورتی دے دیں, بیوی ہسبینڈ سب کچھ دے دیں, پھر دنیا کیا بن جائے گی, دنیا بن جائے گی روبوٹ, سارے انسان جو ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی مین سب سے بڑی چیز یہ ہے ریئلائز کرنا, جس اسٹیج پہ بھی کرتے ہو دیٹس یور بگیسٹ سکسیس. پھر اس کے آگے اچیو کیا کرتے ہو, لگے رہو, جیسا میں مثال دی
کہ جو جاہل گنوار رہ جاتے ہیں وہ اصل میں بزنس بڑے شروع کر دیتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں ڈاکٹر بن کے یا اکاؤنٹنٹ بن کے انہیں کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. سو دیٹ ڈزنٹ میٹر. سو ڈیفائن یور ورک پوٹینشیل. اب اس پہ میرا پورے کیا کہتے ہیں ایک گائیڈ لائن کو سمجھنا کیسے ہے, پھر پہنچنا کیسے ہے, اور اس کا حصول کیسے کرنا, وہ بھی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. سو مے بی وی ڈو نیکسٹ سیشن, اس میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو اس کی ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں. ضرور, میں چاہوں گی کہ آپ سے ایک اور کنورسیشن ہو نیکسٹ ویک میں, اور ہم بات کریں لیں گے. اذان ہو رہی ہے, 1 منٹ جب تک میں دیکھ بھی لوں. اوکے. ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے اب. اور جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے اور بھی ٹاپک سے بات کرنا چاہیے اور بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. سو نہ صرف میں بھی سیکھوں گی بلکہ ہمارے جو ساتھی ہوں گے جو جڑیں گے وہ بھی سیکھیں گے. تو اچھا میں انشاءاللہ سوری آپ ایک میں کنکلوڈ کر دوں. جو پروجیکٹ میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ سے ہی لینا ہے ہم نے. نہیں, ایک صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ابھی بار بار کوشچن یہ آ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے, پھر مقصد کا تعین ہو گیا, پھر وہ کیسے کرنا. تو وہ جو میرا پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکٹلی ہے ہی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ سٹیپس کون سے ہیں. جس طرح فرض کریں بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر بننا, لیکن میں یہ سکھاتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر تو بننا ہی ہے. موٹیویشنل اسپیکنگ یہ نہیں کہ انٹرنیٹ پہ چڑھ گئے اور اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دی. وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن اس کو پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ بزنس کیسے بنانا ہے, $multi-million بزنس کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ موٹیویشنل اسپیکر جو بننا چاہتا ہے نا کہ میری کوئی کرٹیسزم نہ کرے, کوئی بھی کرٹیسائز نہ کرے, مجھے سارے پسند کرے. یہ نہیں ہوتا. آپ کی ایک فیلڈ ہوتی ہے اور اس فیلڈ میں آپ کو صرف 100 میں سے ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو لائک کرے, 99 بے شک نفرت کرتے رہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں سکھاتا ہوں کہ آپ 1 مہینے میں 1 ملین لوگوں تک اپنا میسج کیسے پہنچاتے ہو. تو 1% کے حساب سے دیکھو وہ کتنا
लाख बनते हैं, कितने हज़ार बनते हैं, तो उस तरह आपकी फॉलोइंग बनना शुरू होती है, जिसको आप बड़े आसानी से प्रैक्टिकली बिजनेस बना सकते हो या जो भी करना चाहो, जो भी आपका मकसद है. सो जस्ट वांट टू से दैट इंशाल्लाह आपके साथ सेशन करेंगे. बाकी मैं वीडियोस बहुत ज्यादा जो टॉप की बुक्स हैं, जो नॉलेज पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने अभी बात की थिंक एंड ग्रो रिच, उसका मैं रिव्यू बना रहा हूँ, उसकी वीडियो मैं रिलीज करूंगा. फिर रिच डैड पुअर डैडी रिच डैडी, उसका मैं कर रहा हूँ. फिर जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है यू आर द प्लेसिबो, जिसमें दिमाग का नॉलेज है. फिर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हैं, उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, वो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह सारी रिलीज करूंगा. लेकिन आपके जरिए मैंने ये करना, आपने बनना है दुनिया की नंबर 1. अगर आप चाहती हैं, आई एम हैप्पी टू क्रिएट अ ग्रुप और स्टार्ट समथिंग where people like yourself who are motivated, who realize they have potential, they want to reach there, I would be more than happy to guide you step by step, or even create a course or personally guide everyone कि कहाँ हो इस वक्त जिंदगी में और जो भी मकसद में है वहां पहुंचना कैसे है, और मिलकर हम गाइड कर सकते हैं. यानी मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान से 8-10 को इस तरह के नौजवान या मोटिवेटेड लोग मिल जाएं, जो मिल के जिनको मैं गाइड करूं और वो उस मुकाम पे पहुंच के भी दिखाएं कि हासिल किया जा सकता है बहुत जल्द. तो इंशाल्लाह इस पे भी जरूर बात होगी कभी ना कभी. चलें, जबरदस्त होगा, जरूर बात करेंगे आपसे इस पे नेक्स्ट वीक में. आपने हमें टाइम देना है एंड मैंने आपको कहा ना, बिकॉज इट इज योर पैशन. और आपने पाकिस्तानी, यहाँ कितने कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम अब खुद किसी लेवल पे चले गए हैं, अब हमने जो हमारे पास अब है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि बाकी लोगों की भी जिंदगियां अच्छी हों. सो यू आर वन ऑफ देम एंड वी आर लकी टू हैव यू एज वेल. तो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे और हमें हजारों लोग मिलेंगे जो कि अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा टाइम दिया. और एट द एंड कंक्लूजन आप ही की बात पे कि इफ यू आर मोटिवेटेड टू चेंज योर लाइफ, then join everybody who are listening to me. I just want to say that join Sir Shakil in his mission, because he want to serve a lot of Pakistani young people to help them कि जहां वो अपने जो ख्वाब हैं उनको अचीव कर सकें. So if you want to become one of them, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और शकील भाई को भी मैसेज कर सकते हैं और मैं तो डेफिनेटली उनसे बात करूंगी. So we are looking forward to you as well. Thank you so much for giving your precious time. It's lovely to talk to you. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच. आखिर में एक चीज कहूंगा, मेरा सिंपल सा टारगेट है कि 2 साल में मैंने 2 मिलियन पाकिस्तान में जो आप जैसे लोग हैं उनको ऊपर लेके आना है. और जो अभी देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो सारा उसमें पूरा एक प्रोजेक्ट है. लेकिन अगर आप अभी शामिल हों तो यूड बी द लीडर्स, यू नो, वर्किंग विद मी एंड वर्किंग विद माय टीम. इसमें अमजद परवेज और उस्मान भाई और बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी शामिल हैं. सारे मिलकर गाइड करेंगे और इंशाल्लाह 2 लाख इसलिए 2 मिलियन मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी कौम में 1% जब आबादी चेंज हो जाए तो वो उस कौम की जो है वो बिल्कुल स्टेट चेंज हो जाती है. तो ये 2 मिलियन बनते हैं रफली. तो इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड आई वुड लव टू बी बैक ऑन योर शो अगेन. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो आज थे शकील भाई हमारे साथ और उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद जाना एंड नाउ ही इज ऑन द मिशन टू हेल्प एंड अपलिफ्ट 2 million more people. So I am excited for his life journey as well, and let's see how things unfold themselves. अपना ख्याल रखें. एट द एंड हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.